Rahim. Welcome again to the course of Fundamentals of Public Administration. That the course code is MPF 406. Today is lecture number 19. Let us have a brief review of our previous lecture before we move on towards our today's topic of discussion. So in our previous lecture, what we discussed, do you remember? आपके ज़हन में क्या आ रहा है? हमने last time क्या discuss किया था? Okay. Last time in our lecture we talked about human resource management process. Now in our previous lecture we discussed that what is the importance of human resource management when we talk about the public sector of Pakistan. How we can bring improvement in the public sector of Pakistan by improving the human resource management functions. जब अपने human resource management functions की अपने previous lecture में बात की थी तो we talked about human resource planning. Now human resource planning में हमने job analysis की बात की, we talked about job description and we talked about job specification. इसके अलावा हमने बात की कि what are the different methods to forecast HR requirements. जब हमने human resource planning में हम क्या करते हैं कि we forecast और we anticipate human resource requirements कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में how many persons we need to hire and how we are going to hire them. Now what are the different methods आपके ज़हन में आ रहा है जो हमने डिस्कस किए थे how to forecast HR requirements. Okay, हमने बात की थी trend analysis की कि what is trend analysis. Now trend analysis is one of the methods to forecast HR requirements. इसमें आप करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक क्या ट्रेंड क्या है कि हर साल आप या हर 6 महीने के बाद या साल बाद या जो भी आपके एक खास पीरियड है जिसके बाद आप हायरिंग करते हैं तो आपका ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड के मुताबिक आप अपनी जो हैं जॉब्स को आप देखते हैं कि इतने नए लोगों की आपको ज़रूरत है. Then we talked about another method that is called scatter plot. Now scatter plot means that जिसको हम graphical method भी कहते हैं कि like for example आप देखते हैं कि अगर for example हमने example दी थी कि अगर हॉस्पिटल के अंदर जितने number of beds आप increase करना शुरू करते हैं पेशेंट्स के तो जितने number of beds आपके increase होंगे उसी हिसाब से you need to hire more number of nurses. तो जितने नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज हो रहे हैं डेफिनेटली जब नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. तो जब नंबर ऑफ बेड्स और पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेफिनेटली ऑन द अदर साइड जो नर्सेस की जरूरत है वहां पे वो भी इंक्रीज हो रही है. तो इट मींस दिस इज कॉल्ड स्कैटर प्लॉट मेथड. उसके अलावा हमने सिमुलेशन मेथड की बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, हमने डेल्फी टेक्निक की बात की थी. नाउ व्हाट इज सिमुलेशन एक्सरसाइज. सिमुलेशन एक्सरसाइज और सिमुलेशन मेथड्स क्या हैं कि व्हेन यू क्रिएट द ओरिजिनल एनवायरनमेंट आर्टिफिशियली, आप आर्टिफिशियल तरीके से एक एनवायरनमेंट को आप क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल एक पायलट है, आप उसको पहले दिन ही जहाज नहीं देते थे कि चलें जी ये लें आप जहाज बैठे हैं और इसको आप फ्लाई करें. उससे पहले आप उसको सिमुलेशन एक्सरसाइज करवाते हैं, उसको पूरी प्रैक्टिस करवाते हैं. तो एक कमरे में बिठाकर एक बॉक्स में बिठाकर जिसमें वो तमाम इक्विपमेंट लगा होता है, उसमें स्क्रीन जैसे कि एक्चुअल एरोप्लेन में होती है वैसे स्क्रीन लगी हुई है. तो पायलट ने उसको उसी तरह से टेक ऑफ करना है, जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको लैंड करना है. और अगर वो वहाँ पे कोई मिस्टेक करेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे कंप्यूटर जो है वो एरर देगा और वो वहाँ पे पता चल जाएगा कि जी ये मिस्टेक की है इस पायलट ने. तो बिफोर एक एक्चुअल काम करने से पहले आप एक सिमुलेशन एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसकी मदद से आप देख लेते हैं कि इस काम को करने का क्या तरीका है. तो सिमुलेशन एक्सरसाइजेस की मदद से आप कोई एक्टिविटी पहले करते हैं और आप एक फोरकास्ट करते हैं कि एक काम को करने के लिए आपको एक्चुअली इन रियलिटी कितने लोग चाहिए. और सिमुलेशन एक्सरसाइजेस से जो आपका एनालिसिस होता है, जो फीडबैक निकलता है, उसको सामने रखते हुए देन यू गो फॉर फोरकास्टिंग कि आपको कितने लोगों की जरूरत है इन योर ऑर्गेनाइजेशन. Then we talk about Delphi technique. Delphi technique का क्या मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके एक्सपर्ट्स हैं आप उनको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं एंड देन यू डिस्कस, देन यू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग. आप डिस्कशन करते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, न्यू आइडियाज़ वहाँ पे लेके आते हैं, कॉम्पिटेंट आइडियाज़ लेके आते हैं विद आर्गूमेंट्स और उन तमाम आइडियाज़ को मिलाकर हम एक म्यूचुअल कंसेंसस की तरफ आप मूव करते हैं. और म्यूचुअल कंसेंसस के नतीजे में यू देन डिसाइड कि आपको कितने लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करना है. तो हमने
forecasting methods کی بات کی in our previous lecture. Then we talked about there are different reasons why we fail. ہم نے آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو میں دیکھا کہ واٹ آر دا پاسبل ریزنز آف امپلائی پور پرفارمنس ان دی پبلک سیکٹر آف پاکستان. کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی پبلک سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس اتنی بہتر نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سیکٹر آف پاکستان. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ آر دا پاسبل روٹ کازز کہ پبلک سیکٹر کے امپلائی کی پور پرفارمنس ہونے کی کیا روٹ کازز ہیں, تو وہاں پہ مختلف جو فائنڈنگز ہیں جو ریسرچ کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہوئی. اینڈ دا فرسٹ تھنگ از لیک آف ریسورسز. جب ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو دیر آر 4 ٹائپ آف ریسورسز ریکوائرڈ بائی اینی آرگنائزیشن وٹ ایور دا سائز اور ٹائپ آف آرگنائزیشن از, ویدر اٹ از پبلک آرگنائزیشن اور پرائیویٹ آرگنائزیشن, اس کو 4 طرح کے ریسورسز چاہیے. ہیومن ریسورس, فائنینشیل ریسورس, فزیکل ریسورس اینڈ انفارمیشن ریسورس. تو جو امپلائی اس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے اس کو ان چاروں ریسورسز کی ضرورت ہے, اور اگر آپ اس کو یہ ریسورسز جو اپروپریٹ ہیں نہیں دیں گے, جتنے ریکوائرڈ ہیں آپ نہیں دیں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے ہائی ایکسپیکٹیشن وہ میٹ نہیں کر پائے گا. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ لیک آف ریسورسز اگر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی دیٹ از ون آف دا روٹ کازز آف دی پور پرفارمنس آف دی امپلائیز ورکنگ ان دی پبلک سیکٹر آف پاکستان. Then we talked about lack of motivation or unsupportive culture in the organization. اس میں ہم نے بات کی کہ امپلائی جو ہے وہ he is competent and he knows کہ کام کو کیسے کرنا ہے, اس کے پاس skills بھی ہیں, لیکن وہ جان بوجھ کے کام نہیں کرتا. Now what are the root causes? اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے lack of motivation. Like for example, if there are inappropriate financial or non-financial rewards, so those may be the reasons why that employee is not performing well intentionally. تو جان بوجھ کے if one employee is not performing well, so there are certain root causes. ہمیں وہ root causes دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو overcome کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ employee کام کرنا شروع کر دے. And then we discussed about other problems like for example poor working conditions. کہ آرگنائزیشن کے اندر فار ایگزامپل اگر ورکنگ کنڈیشنز جو ہیں وہ پور ہیں, لائک فار ایگزامپل پراپر ہیٹنگ یا کولنگ نہیں ہے, یا پراپر لائٹنگ نہیں ہے, یا لائک فار ایگزامپل لوڈ شیڈنگ کے ایشوز ہیں, یا اس کے اندر فار ایگزامپل نوائز کسی قسم کی وہاں پہ آ رہی ہے. سو اس طرح کے جو پور ورکنگ کنڈیشنز ہیں, یا بیٹھنے کو پراپر جگہ نہیں ہے, کمفرٹیبل اسپیس نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے امپلائیز unable to do the best. So these are some of the possible root causes جس کی وجہ سے the performance of the public sector of employees جو ہیں ان کی وہ ڈکلائن کی طرف چلی جاتی ہے. Then we talked about some of the individual root causes کہ as a individual employee آپ کی ایسے کون سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا فیلئر ہوتا ہے, ایسے کون سے ریزن ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنا کام جو ہے وہ ان ٹائم نہیں کر سکتے. Now the first thing we discussed in our previous lecture was about lack of persistence and lack of resistance. تو ہمارے یہاں اکثر ہم نے دیکھا کہ امپلائیز جو ہیں وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ, بڑی موٹیویشن کے ساتھ کوئی کام شروع کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی کوئی ہرڈل کریٹ ہوتی ہے, جیسے ہی کوئی چیلنج دے فیس, یا جیسے ہی ان کو تھوڑی سی کوئی ڈیفیکلٹی سامنے نظر آتی ہے تو دے کوئٹ. So this is really very important to know کہ یہاں پہ ہمیں اس امپلائی کو ہائیلی پرسسٹنٹ ہونے کی ضرورت ہے, اس کو مستقل مزاج ہونے کی ضرورت ہے. تو جو مستقل مزاج لوگ ہوتے ہیں اور پیپل ہو آر ہائیلی ریزسٹنٹ مین کہ جو غلط کام ہے, جو انلیگل کام ہے, جو غیر شرعی کام ہے وہ آپ نے نہیں کرنا, جو آپ کے ایسا کام جو آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی وائلیشن ہے وہ آپ نے کام نہیں کرنا. تو ہمیں امپلائیز کو اویئر ہونا چاہیے کہ we need to be highly persistent and highly resistant. So in this way we can overcome this weakness. We discussed other weaknesses like for example poor self-esteem, like people who do not like respect themselves. آپ like for example ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وہی لوگ اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی آپ اپنی خود عزت کرتے ہیں. So this is really very important کہ you should respect yourself. اور اپنے آپ کی عزت کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ غلط کام نہیں کریں گے, آپ بہت آنیسٹ ہوں گے, آپ فل اپنی پوٹینشیل کے ساتھ کام کریں گے, آپ بیسٹ کوالٹی دینے کی کوشش کریں گے, اپنی بیسٹ ایفرٹس کو پٹ ان کریں گے. تو جب آپ اپنے ساتھ آنیسٹ ہیں, آپ اپنی بیسٹ ایفرٹس کو پٹ ان کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, تو میننگ دیٹ کہ آپ
دوسروں کی نظر میں بھی یو بیکم مور رسپیکٹفل، آپ کی ڈگنیٹی میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کو ویٹیج دینا شروع کرتے ہیں. So this is really very important. So we also discussed as one of the failures that excuses. جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں فیلئر ہو جاتا ہے تو we have a long list of excuses کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا. We give like different personal excuses کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، یا میں تو یہ کام کے لیے میرے پاس لائک فار ایگزامپل میں ٹائم نہیں نکال سکا، یا جو میرا جو سٹار ہے وہ اناپروپریٹ ہے، یا میرے تو کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، یا پاکستان کی تو اکانومی کی آپ بات کرتے ہیں کہ جی وہ اکانومی میں کوئی پرابلم ہے. تو اس طرح کے جب آپ ایکسکیوزز دینا شروع کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ گڈ. سو میننگ دیٹ کہ آپ نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے، آپ نے اپنے کام کے اوپر فوکس کرنا ہے. بلیم گیم آپ نہیں کرنی، آپ نے دوسری چیزوں کو فوکس نہیں کرنا، آپ نے اپنی ایکٹیویٹی کو فوکس کرنا ہے. اور جب آپ اپنا انیشیٹو کریکٹ کریں گے، آپ اپنا آنیسٹلی کام کریں گے، اسمارٹ ورک کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور وہ کام ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. نیت از دا ایٹیچیوڈ. تو جتنا ہماری نیت ٹھیک ہوگی، جتنا ہمارا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہوگا، اتنا ہی ہمارا ایکشن ہمارے اچھے ہوں گے، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا بیہیویئر ہے. اینڈ دین ان آور پریویس لیکچر وی ٹاکڈ اباؤٹ people who do not learn from their past mistakes. So this is really very important. Most of the people, they say that I have like 5 years experience or 10 years experience and things like that. So I think this is really very important to know here that real experience کیا ہے. Real experience means that کہ آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا کیا ہے. اگر آپ کا 5-10 سال کا تجربہ ہے تو اتنے سالوں میں آپ کے اندر کیا امپرومنٹ آئی ہے، آپ کی کمیونیکیشن سکلز کتنی امپروو ہوئی ہے، آپ کی پریزنٹیشن سکلز کتنی امپروو ہوئی ہے، آپ کی انالیٹیکل سکلز، آپ کی ڈیسیژن میکنگ سکلز، آپ کی پرابلم سالونگ سکلز، جو ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز آپ پرفارم کر رہے ہیں، ان پرفارم کرنے کے لیے، جو رسپانسبلٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کی جو کمپیٹنس ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ود دی پیسج آف ٹائم آپ نے کچھ سیکھا ہے، آپ نے کچھ امپروو کیا ہے، یا آپ ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ پہلے دن اس آفس آئے تھے. So people who learn from their past mistakes, they are really experienced persons. لیکن جو لوگ اپنے past experience سے نہیں سیکھتے, they are not experienced. اور یہاں پہ ایک فلاسفر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ try to make new mistakes and do not repeat your previous mistakes. What does it mean? It means that ہمیں اپنی جو previous mistakes ہیں، ہماری جو past mistakes ہیں، ان کو ہم نے repeat نہیں ہونے دینا، ان کو ہم نے منیمائز کرنا ہے، ان سے ہم نے لرن کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسٹیک دوبارہ نہ ہو. اینڈ سیکنڈلی نیو مسٹیک کرنے کا کیا مطلب ہے کہ پیپل ہو گو فار نیو ویز آف ورکنگ، نئے ورکنگ میتھڈس کی طرف وہ موو کرتے ہیں، انیشیٹیوز لیتے ہیں، کریٹیوٹی انوویشن کی طرف موو کرتے ہیں. تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ آپ نئے کام بھی کریں اور پرانی مسٹیکس اگر آپ نہیں کرتے. سو ان دس وے ہم اپنی آرگنائزیشن جو ہے اس کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کی جو اوور آل ایفیشنسی افیکٹونیس ہے اس کو ہم بہت انکریز کر سکتے ہیں. اینڈ آف کورس وی کین سیٹ دا بینچ مارکس ان دا ورلڈ ود دی ہیلپ آف اوور کمنگ دیز failures, reasons. Okay. Now, so what we do? We have discussed the different root causes of failures. We have discussed that what are the possible root causes کہ employees کی performance جو ہے وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. Then we discussed individual root causes as well کہ as a individual آپ کی کون سی weaknesses ہیں جس کی وجہ سے we are unable to achieve what we desire. So جو ہماری آرگنائزیشن کے پبلک سیکٹر کے جو گولز ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، جو ویژن ہے، جو مشن ہے، اس کو ہم اچیو کرنے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو دیر آر سرٹن روٹ کازز جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے. ان تمام روٹ کازز کو اوور کم کرنے کے لیے وٹ وی شوڈ ڈو. سو سولوشن از ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. Now let us see the definition of human resource development. Now HRD is the integrated use of training and development, organization development and career management to improve individual, group and organizational effectiveness according to McLagan 1989. So human resource development جو ہے
ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ ہے جو کہ کس کی مدد سے ہے؟ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ اور کیریئر مینجمنٹ. تو ان تینوں کو انٹیگریٹ کر کے ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ ٹو امپروو انڈیویجول، گروپ اینڈ آرگنائزیشنل افیکٹونیس. سو افیکٹونیس سے کیا مراد ہے کہ جو ہمارا اینڈ ریزلٹ ہے کہ ویدر وی آر ایبل ٹو اچیو آر ڈیزائرڈ گولز اور ناٹ. تو وہ جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے، جو آپ کا آؤٹ کم ہے، کیا وہ پازیٹیو ہے کہ نہیں. اور اگر آپ کا وہ آؤٹ پٹ پازیٹیو ہے، آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنے ٹارگٹ سے آگے جا رہے ہیں، دیٹ از کالڈ یور ریئل افیکٹونیس. تو اس ریئل افیکٹونیس کو انکریز کرنے کے لیے دیز 3 ایریاز آر ریئلی ویری امپورٹنٹ: ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ اینڈ کیریئر مینجمنٹ. Now we will discuss these areas. So before we move on to those 3 areas, let us see that what are the major competencies of human resource development managers in the public sector of Pakistan. Now the first thing is the leadership skill. Now who is a leader? A leader is a person who takes the initiative. A leader is a person who has the maximum competence in the organization. A leader is a person who is a motivator. A leader is a person who is a wonderful guide, who is a wonderful coach, who guides others, who motivate others and things like that. So this is really very important کہ آپ کی اندر ایک leadership skills ہونی چاہیے if you are a effective HRD manager. Interpersonal skills, like for example how to deal with your team members. جو آپ کی 1-to-1 face-to-face meetings ہوتی ہیں، ٹیم میٹنگز ہوتی ہیں، گروپ میٹنگز ہوتی ہیں. ان میٹنگز کے اندر آپ کے جو ڈائلاگز ہوتے ہیں، آپ کی کنورسیشن ہوتی ہے، دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ. تو ڈو یو ہیو دوز اسکلس؟ سو دس از ون آف دی میجر کمپیٹنسیز آف این افیکٹو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مینیجر، دیٹ ہی اور شی شوڈ ہیو دیٹ اسٹرانگ انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکلس. اینڈ دین گلوبل مائنڈ سیٹ. This is something I call out of the box thinking. So you should have a global mindset if you are really a wonderful HRD manager. So having a global mindset means that you should have the basic knowledge کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جو آپ کی پبلک سیکٹر جس میں آپ کام کر رہے ہیں، اسی طرح کا پبلک سیکٹر دنیا میں کیا کر رہا ہے. مختلف کنٹریز میں جو پبلک سیکٹر ہے اس کے بینچ مارکس کیا ہیں، وہ کس طرح سے آگے کو موو کر رہا ہے، ان کی کیا فیچرز ہیں، ان کی کیا ہائیسٹ اسٹینڈرڈز ہیں، ان کی کیا ورکنگ میتھڈالوجیز ہیں، ان کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، تھنگس لائک دیٹ. تو جب آپ ان تمام چیزوں کو اگر آپ اپنے دماغ میں رکھ کے دین یو like motivate your team members, then you make your rules and regulations, then you implement your rules and regulations. So this is what is required in Pakistan, in the public sector of Pakistan. And then finally, change agent. So this is a wonderful competence of an ideal human resource development manager, that he should be a positive change agent. Now change agent means that you bring improvement in the system, you bring improvement in technology, you bring improvement in structure, you bring improvement in the attitude and behavior of your employees. So this is really very important. اگر آپ 3 areas میں changes لے کے آتے ہیں, like for example most important thing is human resource attitude and behavior, کہ آپ اپنے employees کے attitude اور behavior میں آپ positive changes لے کے آتے ہیں, آپ ان کے جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں آپ بیسٹ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ان دا لانگ رن آف کورس آپ اپنی خود ٹیکنالوجی کو کریٹ اور انوویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دین ٹرائی ٹو برنگ پازیٹیو چینجز ان دی اسٹرکچر آف یور آرگنائزیشن. سو یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وی موو ٹوورڈس اے بیٹر چینج, اور یہ بیٹر چینج جو ہے ہمیں آف کورس ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ وی کین بیٹ آر کمپیٹیٹرز, اور ہم انٹرنیشنل لیول پہ ایک بینچ مارک سیٹ کر سکتے ہیں. سو دس از ریئلی ویری آئیڈیل فار پبلک سیکٹر آف پاکستان کہ وی ہیو دیز کمپیٹنسیز آف آر HRD managers, so we can improve like our performance. Now let us discuss the different functions of human resource development, and these are training and development, organizational development and career management. First let us see that what training is. Now training is improving the knowledge, skills and attitude of employees for the short term, particular to a specific job or task, for instance employee orientation. تو اس وقت تو آپ کی ایگزسٹنگ جاب اسکل ریکوائرمنٹ ہے کہ لائک فار ایگزامپل آپ اپنے امپلائیز کو, نیو امپلائیز جو ہیں آپ کے, ان کو کمپیوٹر پہ کام کرنا نہیں آتا, اور آپ کو ظاہری بات ہے کہ آپ کو ایٹ پریزنٹ ایسے لوگ چاہیے جو کمپیوٹر پہ کام کریں.
تو نیو امپلائیز کو اگر آپ کمپیوٹر ٹریننگ دے دیتے ہیں کہ کمپیوٹر کی جو سافٹ ویئر ہے, جو اپلیکیشنز ہیں, ایم ایس آفس ہے یا اس طرح کی اور اپلیکیشنز ہیں, اس پہ وہ اچھی طرح کام کر سکیں, تو آپ اپنے امپلائیز کو ٹریننگ دیں گے کمپیوٹر لٹریسی کی, تاکہ وہ کمپیوٹر پہ کام کر سکیں اور آف کورس مختلف جو جاب رسپانسبلٹیز ہیں اس کو وہ پرفارم کر سکیں. امپلائی اورینٹیشن, فار ایگزامپل نیو امپلائیز کی خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب نیو امپلائیز جوائن کرتے ہیں آرگنائزیشن کو, تو ان کو اورینٹیشن سیشن سے گزارا جاتا ہے, ان کو پوری آرگنائزیشن کے اندر وزٹ کروایا جاتا ہے اور ان کو تمام ڈپارٹمنٹس کی فنکشننگ کا بتایا جاتا ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کون سا کام کر رہا ہے. سو اس سے فائدہ یہ ہے کہ جب وہ امپلائی اپنی سیٹ پہ آگے کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی آرگنائزیشن کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں, اور جس ڈپارٹمنٹ میں وہ خود کام کر رہا ہے اس کا ان ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے, اور وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, کس طرح کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں, اور وہ کیسے مل کے دے کین موو فارورڈ ٹو اچیو دا آرگنائزیشنل گولس. So when should we provide training? So these are some of the reasons جب ٹریننگ کی ضرورت ہے. Like for example جب آپ نیو اکوپمنٹ پرچیز کرتے ہیں, جب آپ کوئی نیا سافٹ ویئر لے کے آتے ہیں, تو then you need to train your human resource. نیو ٹاسک, جاب چینج, اگر آپ کی نیو رسپانسبلٹیز ہیں, آپ اپنے کوئی نیا کام کرنا ہے جو کہ آپ نے پہلے نہیں کیا, تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کام کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو گیٹ ٹریننگ آف دیٹ ایکٹیویٹی. نیو ریگولیشنز, اگر کوئی نیو ریگولیشنز آ جاتے ہیں, نیو رولز آ جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ٹرین یور ہیومن ریسورس. اینڈ دین پرفارمنس ڈیفیشنسی گیپ. Here I will say that there is one thing called actual performance and the other thing is called desired performance. امپلائر چاہ رہا ہے کہ آپ ڈیزائرڈ پرفارمنس کو اچیو کریں اور دس از یور ایکچوئل پرفارمنس, تو ان کے درمیان ایک گیپ ہے کہ لائک فار ایگزامپل اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک دن میں 2 رپورٹس لکھنی ہیں, تو اگر آپ ایک دن میں 1 رپورٹ بنا پاتے ہیں تو اٹ مینس کہ دیر از اے گیپ آف 1 رپورٹ. اور اگر آپ کی طرح کے اگر وہاں پہ 25 امپلائیز کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آن ایوریج 25 رپورٹس کا گیپ آ رہا ہے. تو جب وہ 25 رپورٹس کا گیپ آ رہا ہے, اٹ مینس کہ جب 25 کو آپ ملٹیپلائی کریں گے نمبر آف ڈیز کے ساتھ جو کہ آپ کے پر منتھ ہیں, اور اس کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے 12 کے ساتھ کے نمبر آف 1 ایئر کے ساتھ, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پر ایئر آپ کتنے لاس میں جا رہے ہیں. سو اس گیپ کو سب سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جو ایکچوئل پرفارمنس ہے اور جو آپ کی ڈیزائرڈ پرفارمنس ہے اس کے درمیان گیپ کیا ہے, اس گیپ کی روٹ کازز کیا ہیں. نا وہ روٹ کازز آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے, اس کے لیے ایک میتھڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں SGA, میننگ اسکل گیپ انالیسس, یا جو ایک پرانی ٹرم یوز ہوتی ہے کہ TNA, ٹریننگ نیڈ انالیسس. تو آپ ٹریننگ نیڈ انالیسس کریں گے یا آپ اسکل گیپ انالیسس کریں گے ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ دا روٹ کازز کہ وہ گیپ ہونے کی وجہ کیا ہے جو ایکچوئل پرفارمنس اور ڈیزائرڈ پرفارمنس کے درمیان ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ فار ایگزامپل جو اسکل گیپ انالیسس کے لیے جو میتھڈز ہیں, فار ایگزامپل جو ہم نے پریویس لیکچر میں بھی ڈسکس کیے تھے کچھ میتھڈز کے, لائک فار ایگزامپل انٹرویو میتھڈ ہے, کوشچنئر میتھڈ ہے, آپ کی آبزرویشن ہے, آپ کے ایکسپیریمنٹس ہیں, سیمولیشن ایکسرسائزز ہیں. تو یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جس کی مدد سے یو کین فائنڈ آؤٹ کہ واٹ آر دا ایکچوئل ریزنز جس کی وجہ سے آپ کے امپلائیز کی جو پرفارمنس ہے دیٹ از ناٹ اپ ٹو دی مارک. Now we move on towards development. What is development? Preparing for future responsibilities while increasing the capacity to perform at a current job. Now you see that development means you prepare your employees for the future responsibilities and at the same time you increase the capacity to perform at a current job. So development includes your current job responsibilities as well as your future job responsibilities. تو فار ایگزامپل ان فیوچر آپ کوئی نئی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں, آپ کوئی نئے سافٹ ویئر پہ کام کرنے جا رہے ہیں, آپ کوئی نیو اکوپمنٹ انسٹال کرنے جا رہے ہیں, آپ کوئی نئی مشینری یوز کرنے جا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ضرورت ہے کہ جب اس کو ایکچوئل امپلیمنٹ کرنے سے پہلے, اس کو لانچ کرنے سے پہلے, اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے امپلائیز کو
ایک ایز اے پرو ایکٹیو مینیجر آپ ان کو پہلے ٹریننگ دے دیں تاکہ جب وہ مشینری انسٹال ہو, جب وہ نیو سافٹ ویئر آ جائے تو اس وقت آپ ان کو ٹریننگ دینے کی بجائے ان ایڈوانس اگر آپ ٹریننگ دے دیتے ہیں تو دیٹ از کالڈ ڈیولپمنٹ. نو جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹریننگ نیڈ انالیسز اور اسکل گیپ انالیسز کی یہ ٹیکنیکس ہیں جو کہ آلریڈی ابھی ہم نے ڈسکس کی. دیٹ از کالڈ آبزرویشن, کویسچنئرز, فوکس گروپس اینڈ انٹرویوز. Now, this is really very important to know that what are the major principles to deliver training effectively. ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایک ٹریننگ ہو تو ٹریننگ میں ایسے کون سے پرنسپلز ہیں, ایسے کون سا کرائیٹیریا ہے, ایسے کون سے بینچ مارکس یا ہائیسٹ اسٹینڈرڈز ہیں جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ خاص طور پہ جب ہم پبلک سیکٹر آف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آف کورس we see that employee motivation is really very important. So employee کی موٹیویشن کو انکریز کرنے کے لیے, employee کی ایفیشنسی کو انکریز کرنے کے لیے, employee کی effectiveness کو انکریز کرنے کے لیے ٹریننگ از ریئلی ویری امپورٹنٹ. بٹ اس ٹریننگ کے لیے ڈفرینٹ پرنسپلز جو ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ فار دی پبلک سیکٹر آف پاکستان کو کون سے پرنسپلز کو اگر ہم اپلائی کریں, سو ود دی ہیلپ آف دوز پرنسپلز جو پبلک سیکٹر کے اندر ہم ٹریننگز کنڈکٹ کرواتے ہیں اس ٹریننگز کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. So let us see those principles, and the first principle is the learning specialist. A learning specialist must know the program, lesson, subject or skill to be taught. So learning specialist means like for example your teacher, trainer, resource person, expert, facilitator. So any person جو کہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے, آپ کو ٹرین کر رہا ہے, آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے, آپ کو ٹیچ کر رہا ہے, آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہے, آپ کو گائیڈ کر رہا ہے, آپ کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے, آپ کی مینٹورنگ کر رہا ہے, تو وہ جو پرسن ہے دیٹ پرسن مسٹ بی ہائیلی کمپیٹنٹ. نو ہائیلی کمپیٹنٹ سے کیا مراد ہے کہ دیٹ پرسن مسٹ نو دا پروگرام, کہ جو پروگرام ہے, جو لیسن ہے, جو سبجیکٹ ہے, جو کانٹینٹ ہے, جو وہ ٹیچ کرنے جا رہا ہے, جس کے بارے میں وہ آپ کو ٹریننگ دینے جا رہا ہے, تو جو آپ کا ٹرینر ہے اس کو خود وہ اس کے اندر ایکسٹریم ہائیسٹ ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. اگر آپ کے ٹرینر کی پریزنٹیشن سکلز میں پرابلم ہے, اگر آپ کے ٹرینر کی کمپیٹنس میں پرابلم ہے, اگر ٹرینر کو خود ہی نہیں پتا کہ میں یہ کیوں ٹیچ کر رہا ہوں یا خود اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کانٹینٹس کی, تو ڈیفینیٹلی وہ کنفیوز ہوگا, اور جب وہ کنفیوز ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو آگے ٹرینیز ہوں گے وہ فردر کنفیوز ہوں گے. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ کسی بھی ٹریننگ پروگرام کی سکسیس جو ہے, سو میجر ریسپانسبلٹی دیٹ گوز آن دی شولڈر آف دا لرننگ اسپیشلسٹ اینڈ وی کال دیٹ اے ٹرینر. آف کورس ایز اے لرنر, ایز اے ٹرینی, ان کی بھی بہت سی ریسپانسبلٹیز ہیں. فار ایگزامپل اے لرنر اور اے ٹرینی مسٹ اٹینڈ ود انٹرسٹ ٹو دا پروگرام, لیسن اور سبجیکٹ. تو ایز اے ٹرینی, ایز اے لرنر, یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ پبلک سیکٹر میں کہ جب ایک ٹریننگ پروگرام کنڈکٹ کروایا جا رہا ہے تو آف کورس آپ کے ریسورسز یوز ہو رہے ہیں, آپ کے ہیومن ریسورس یوز ہو رہے ہیں, آپ کے فائنینشیل ریسورس یوز ہو رہے ہیں, آپ کے فزیکل ریسورس یوز ہو رہے ہیں, آپ کے انفارمیشن ریسورس یوز ہو رہے ہیں, آپ کی اس پروگرام پہ کاسٹ آ رہی ہے, اور سب سے بڑی جو کاسٹ ہے دیٹ از ٹائم. تو آپ کا ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے کہ ٹرینر کو آپ پے کر رہے ہیں, آپ ٹرینیز جو ہیں جو ٹریننگ اٹینڈ کر رہے ہیں تو وہ جتنا ٹائم ٹریننگ اٹینڈ کریں گے آف کورس ڈیورنگ دیٹ ٹائم وہ اپنے آفس کی رسپانسبلٹیز کو پرفارم نہیں کر رہے, بلکہ ایک جگہ پہ آ کے دے آر گیٹنگ ٹریننگ. تو ان کی جو پر ڈے سیلریز ہیں اگر آپ وہ کاسٹنگ کریں, تو اگر آپ کا 5 دن کا ٹریننگ کا پروگرام ہے تو 5 دن کی اگر آپ کاسٹنگ کریں تو وہ لاکھوں روپے میں اس کی جائے گی اگر ایک چھوٹا بھی گروپ ہو. تو ناؤ یو سی دیٹ کہ جو لرنر ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ٹریننگ پروگرام کے اندر پورا انٹرسٹ لے, اپنی فل موٹیویشن کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کرے, اور اس کو اپنی جو لرننگ ہے جو اس ٹریننگ پروگرام کے ذریعے اس کو ہو رہی ہے اس کو وہ ٹرانسفر کرے اپنی جاب رسپانسبلٹیز کو بہتر طرح سے پرفارم کرنے کے لیے. لینگویج کسی بھی ٹریننگ پروگرام کی سکسیس کے لیے ضروری ہے کہ جو لینگویج ہے وہ کامن ہونی چاہیے. Now common language means the language used as a medium between the learning specialist and the learner must be common to both. Like for example اس وقت I'm talking to you people,
تو میں آپ سب سے مخاطب ہوں، آپ تمام سٹوڈنٹس ہیں اس فنڈامنٹلز آف پبلک ایڈمنسٹریشن کورس کے. ناؤ اگر میں کوئی ایسی لینگویج یوز کروں جو آپ کو سمجھ ہی نہ آئے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا لرننگ ہوگی، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے، سو لینگویج ایسی یوز کرنی چاہیے جو کہ آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے لرنرز، آپ کے جو ٹرینیز ہیں ان کو اچھی طرح کمپلیٹلی سمجھ آئے. سو بجائے یہ کہ آپ ایک ایسی لینگویج یوز کریں جو آپ کے آدھے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، آدھے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، سو دیٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. سو ایسی لینگویج جو کہ خاص طور پہ ٹرینیز جو ہیں جس کو بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو ٹرینر کا کام ہے کہ وہی لینگویج کو وہ یوز کریں. لیسن: the information or skill to be taught, mastered, must be explained. Of course جو بھی آپ لیسن دے رہے ہیں، جو بھی اسکل آپ ٹاٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو اسکل آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ٹرینیز ہیں، آپ کے جو لرنرز ہیں وہ لرن کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف ایگزامپلس، اور کوشش یہ کریں کہ اپنی ٹریننگ میں آپ پبلک سیکٹر سے ایگزامپل دیں، بجائے یہ کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ ایگزامپلس دیں، یا بجائے یہ کہ آپ دوسرے ملکوں سے ایگزامپل دیں. ڈیفینیٹلی بینچ مارکس اور ہائیسٹ اسٹینڈرڈس کے لیے آپ ریفر کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ فوکس جو ہے آپ کی لوکل پاکستانی پبلک سیکٹر کی ایگزامپلس پہ ہونا چاہیے، تاکہ جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے اس کو انکریز کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریئل پرابلمس ہیں، جو ریئل ایشوز ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس کے مطابق ہم اپنے لرنرز کو پریپیئر کر سکیں تاکہ وہ اپنی جاب رسپانسبلٹیز کو ایفیشینٹلی افیکٹولی پرفارم کر سکیں. Learning process. The learning process must motivate learners. Again, very important کہ جو آپ کا learning process ہے، like for example جو learning environment ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے آفس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لیکچر ہو رہا ہے، ایک ٹریننگ ہو رہی ہے، ایک لیکچر ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو بھی آپ کا وینیو ہے ٹریننگ کا، تو دیٹ وینیو مسٹ موٹیویٹ لرنرس. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جس جگہ پہ اپنے امپلائیز کو ٹریننگ دے رہے ہیں وہاں پہ کوئی انکمفرٹیبل سچویشن ہے، وہاں پہ جو امپلائیز ہیں وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، ان کو کوئی چیز جو ہے وہ بادر کر رہی ہے، وہ کسی وجہ سے ان کا فوکس جو ہے وہ ٹریننگ کی بجائے کسی اور چیز پہ فوکس آ گیا. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ جو لرننگ انوائرمنٹ ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو کمفرٹیبل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ٹرینر کا کام ہے کہ ہی اور شی شوڈ یوز آئس بریکرس. نا آئس بریکر سے کیا مراد ہے؟ آئس سے مراد برف، اور بریکر سے مراد اس کو توڑنا. نا آئس بریکر سے مراد یہ ہے کہ یوز ویری سمپل ایگزامپلس ان یور trainings, use relevant quotations, کچھ ایسی ہلکی پھلکی بات آپ اپنی ٹریننگز میں ضرور شامل کریں جو کہ ڈیفینیٹلی ٹریننگ سے ریلیونٹ ہو، لیکن جو ٹرینیز ہیں ان کے انٹرسٹ کو، ان کی موٹیویشن لیول کو اوپر لے کے آئے. فار ایگزامپل آپ رول پلیز وہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں، آپ کوئی والنٹیئرس کی مدد سے آپ کوئی ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں، آپ گروپ ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں، آپ کچھ لوگوں کی لرنرز کی پریزنٹیشن کروا سکتے ہیں. تو دس کین موٹیویٹ دا ٹرینیز، دس کین موٹیویٹ دا لرنرز. سو لرننگ پروسیس کو جب آپ موٹیویٹنگ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو لرنرز ہیں، جو ٹرینیز ہیں، ان کا مائنڈ کمفرٹیبل ہوگا، اور جب مائنڈ کمفرٹیبل ہوگا تو ڈیفینیٹلی دے لرن مور. And final principle is review and application. The evidence of individual development must be reflected through a reviewing, rethinking, reproduction and applying of the material, information or skill that has been communicated. تو جو کچھ آپ نے ٹریننگ پروگرام میں اپنے ٹرینیز کو، لرنرز کو آپ نے کمیونیکیٹ کیا ہے، اس کو آپ فالو اپ کریں، آپ اس کا ریویو لیں، آپ اس کا فیڈ بیک لیں، اور اس فیڈ بیک کے مطابق، اس ریویو کے مطابق نیکسٹ ٹریننگ پروگرامز کے اندر اکارڈنگلی آپ چینجز لے کے آئیں گے. اگر تو فیڈ بیک آپ کا پازیٹیو آ رہا ہے تو یو ایکسپینڈ یور ایکٹیویٹیز اور آپ اس کو مزید پالش کر کے آگے لے کے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ نیگیٹو آ رہا ہے، اٹ مینس کہ آپ کا جو ٹریننگ پروسیس ہے اس میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. مے بی یو ہیو اے پرابلم ود دا ٹرینر، مے بی یو ہیو اے پرابلم ود دی ٹاپک، جو کانٹینٹ آپ لے کے آ رہے ہیں ٹریننگ میں، مے بی لینگویج بیریئرز ہیں، مے بی جو ڈلیوری میتھڈ ہے اس میں پرابلم ہے، مے بی جو انوائرمنٹ ہے جس کے اندر آپ ٹریننگ دے رہے ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. سو تھنگز لائک دیٹ.
تو اس کے لیے آپ کو ایکسپلور کرنا پڑے گا, فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا روٹ کازز کو. تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ٹریننگ کو آپ جب کنکلوڈ کرتے ہیں تو اس کی جو ایک فیڈ بیک ہے دیٹ مسٹ بی دیئر ان آرڈر ٹو برنگ امپروومنٹ ان دی پبلک سیکٹر آف پاکستان, کیونکہ گیونگ ٹریننگ از اے ہائیلی کاسٹلی ایکٹیویٹی, اس کے اندر بہت زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ اس کے بینیفٹس جو ہیں ڈیفینیٹلی اس کی کاسٹ سے زیادہ ہیں, لیکن وہ بینیفٹس لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا ایک فالو اپ کریں, وہاں سے فیڈ بیک لیں, تاکہ جو ہم ٹریننگز دیتے جائیں تو ہر نئی ٹریننگ پچھلی ٹریننگ سے امپروومنٹ اس میں آتی جائے. سو دس از گڈ فار دی آرگنائزیشن پبلک سیکٹر آف پاکستان اینڈ دس از گڈ فار دی امپلائیز ہو آر سرونگ ان دی پبلک سیکٹر آف پاکستان. Now let us see some of the pictures of training and development events. Now you see that this is one way that people sit and learn. Now this is a round table activity going on. کہ اس ٹریننگ کے اندر ٹرینر نے کیا کیا ہے کہ اس نے تمام جو ٹرینیز ہیں, جو لرنرز ہیں, ان کو گروپس کی صورت میں بٹھایا ہوا ہے, ایک ایک ٹیبل پہ ایک ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے, ان کو مختلف ایریاز دیے ہوئے ہیں جس کے اوپر وہ اپنی ڈسکشنز کر رہے ہیں, اینڈ دین دے پریپیئر دیئر پریزنٹیشنز, اور ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن یہ تمام گروپ جو ہیں ون بائی ون اسٹیج پہ آ کے اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں, اپنی فائنڈنگز دیتے ہیں, اور تمام پریزنٹیشنز جو ہیں اس کو ملا کے دے کم اپ وتھ میوچول کنکلوژن, جس کو رپورٹ شیپ میں پھر پریزنٹ کیا جاتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ٹریننگ ورک شاپ. Now this is another way کہ کلاس روم کے اندر لیکچر ہو رہا ہے, this is another way of training جس میں of course computers are there, اس میں آپ کے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی از دیئر, آپ آن لائن ہیں اس کے اوپر, آپ اس میں ڈیفینیٹلی زیادہ بہتر طریقے سے کویشچننگ پوچھ سکتے ہیں, اور اگر کچھ پوائنٹس ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اس کو ٹائپ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. سو دس از لائک مور انٹریکٹیو ٹریننگ سیشن. And this is another way of learning process کہ ان لرننگ پروسیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروپ ہے جس کو ایک چارٹ دیا گیا ہے, جس چارٹ پہ وہ ہر ایک گروپ ممبر اپنی فیڈ بیک دے رہا ہے کہ جو بھی ٹاپک آف ڈسکشن ہے, جس کے اوپر وہ ایک برین اسٹارمنگ ہو رہی ہے, جس کے اوپر ایک تھنکنگ پروسیس چل رہا ہے, تو تمام گروپ ممبرز جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنا اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, اور جو گروپ لیڈر ہے وہ اس کو, یا جو جس نے پریزنٹ کرنا ہے اس چارٹ کو, وہ اس کے اوپر چارٹ کے اوپر وہ پوائنٹس کو لکھ رہا ہے تاکہ تمام گروپ کی رائے کو اس چارٹ کی مدد سے ریفلیکٹ کیا جائے تمام جو باقی وہاں پہ گروپ ممبرز آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے, اور پھر ان کی فیڈ بیک لی جائے, اور اس چارٹ کے اندر جو پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں ان پوائنٹس کو امپروو کیا جائے. سو دس از اگین اے ونڈرفل ایگزامپل آف گڈ لرننگ. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہوں, لرننگ کین آلسو اکر لائک دس. ٹریننگز جو ہیں وہ اس طرح سے بھی ہوتی ہیں کہ آپ اوپن ایریاز میں اگر آپ کے پاس ریسورسز پرابلم ہے اس کے باوجود بھی وی کین گیو ٹریننگ ٹو دی پیپل لائک دس. Now for successful training and development, these are the major recommendations. The first is a variety of training methods. Very important. Like for example, there are different methods available in the world to train employees. And the first method is like for example lecture method, کہ آپ جیسے اکثر آپ لیکچر سنتے رہتے ہیں. Then there is presentation method, جس کے اندر ٹو وے کمیونیکیشن ہے کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں, جو ٹرینیز ہیں, وہ جو ٹرینر سے دے آسک کویسچنز. اٹ از انٹریکٹیو اور پارٹیسپیٹری میتھڈ کہ ٹرینر جو ہے وہ پریزنٹیشن دے رہا ہے اینڈ ٹرینیز دے آر آسکنگ کویسچنز. دین another method is case study method. Now case study method means that کہ case study سے کیا مراد ہے کہ ایک ریئل پرابلم ہے ایک ریئل آرگنائزیشن کے ساتھ, اور آپ کے پاس ریئل ڈیٹا ہے اس آرگنائزیشن کا, تو آپ ایک ریئل پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, اور ایک ریئل سولوشنز لے کے آتے ہیں. So this is really wonderful case study method. Then we have other methods like role play method. Now role play method میں یہ ہے کہ like for example اگر آپ نے جاب انٹرویو دینا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ رول پلے میتھڈ کر لیتے ہیں تو دیٹ کین امپروو یور جاب انٹرویو اسکلس. فار ایگزامپل ایک ٹیبل کے دوسری طرف آپ بٹھا لیتے ہیں انٹرویورس کو, اور اس طرف آپ بیٹھ جاتے ہیں,
اب آپ سے پاسبل جو کوشچنز کیے جا سکتے ہیں جاب انٹرویو میں وہ آپ سے کیے جاتے ہیں, آپ اس کے آنسر دیتے ہیں اور سامنے باقی آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ آڈینس جو ہے اس کو کلوزلی آبزرو کر رہی ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دی انٹرویو آڈینس جو ہے وہ کمنٹس دیتی ہے انٹرویورس کے اوپر اور ایک فیڈ بیک دیتی ہے جو وہاں پہ انٹرویوئی ہے اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیتی ہے. سو ان دس وے انٹرویورس اینڈ انٹرویوئی, سو بوتھ دا پارٹیز دے امپروو دیئر جاب انٹرویو اسکلس, اور اس طرح سے آپ امپروومنٹ لا سکتے ہیں. سو دس از ون وے ٹو گیٹ ٹریننگ اباؤٹ یور جاب انٹرویو اسکلس. So there are other methods like simulation exercises, like for example you create the original environment artificially. تو artificially آپ ایک environment create کر رہے ہیں original environment کی طرح, اور آپ تمام چیزیں ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ original environment میں کی جا رہے ہیں, اور پھر آپ اس کے responses چیک کرتے ہیں, آپ اس کے results چیک کرتے ہیں, and definitely in this way you try to learn and you try to transfer knowledge to the learners. Feedback. Of course, for successful training and development, feedback is really vital. جو بھی ٹریننگ پروگرامز ہیں جس میں فیڈ بیک نہیں لیا جاتا, لائک فار ایگزامپل ٹریننگ سیشن شروع ہونے سے پہلے ایک پرفارما فل کروایا جاتا ہے کہ آپ کی ایگزسٹنگ سکلز کیا ہیں, آپ کی کمپیٹنسز کیا ہیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس ٹاپک کے بارے میں جو کہ جس کے بارے میں ٹریننگ دی جانی ہے. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دی ٹریننگ سیشن آپ سے دوبارہ ایک اور فارم فل کروایا جاتا ہے, فیڈ بیک پرفارما, جس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی امپرومنٹس کیا آئی ہیں آپ کی سکلز میں, آپ کی کمپیٹنسی میں آفٹر اٹینڈنگ دس ٹریننگ سیشن, اور اب آپ کی اویئرنیس لیول کیا ہے جس چیز کے بارے میں آپ کو ٹریننگ دی گئی ہے. تو ان دونوں پرفارما کو جو ٹریننگ سے پہلے آپ سے فل کروایا گیا اور ٹریننگ کے بعد میں فل کروایا گیا, ان دونوں کو جب کمپیئر کیا جاتا ہے تو جو ڈفرنس ہے دیٹ شوز کہ واٹ از دا کریکٹ فیڈ بیک. تو اس فیڈ بیک کو سامنے رکھ کر جو ٹریننگ پروگرام ہے ایگزسٹنگ اور جو فیوچر ٹریننگ پروگرامس ہیں اس کے اندر امپرومنٹس لائی جاتی ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی دیٹ از گڈ فار دی آرگنائزیشن اینڈ گڈ فار دی امپلائیز. امپلائی کانفیڈینشیلٹی اگین ویری امپورٹنٹ اینڈ سینسٹیو ایریا, کہ امپلائی کی سرٹن ویکنیسز ہیں, امپلائی کی کچھ ایسی اس کی پرائیویسی ہے جو کہ آپ نے سب کو نہیں بتانی. لائک فار ایگزامپل اگر کسی امپلائی کو کوئی پرسنل پرابلم ہے, یا فار ایگزامپل اس کے گھر کے اندر کوئی ایسی سچویشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے, تو اس پرابلم کو, اس ایشو کو آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنا ان فرنٹ آف ہز اور ہر کولیگز یا اپنے آرگنائزیشن کے اندر. سو دیٹ از اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل, اور وہ پرائیویسی میں آتا ہے, اور پرائیویسی کے جو بھی ایگزسٹنگ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں پبلک سیکٹر میں اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو ٹریننگز کے اندر کوشش کریں کہ جو امپلائی کے جو کانفیڈینشیل میٹرز ہیں یا جو پرائیویسی کے اندر جو دائرے میں آتے ہیں ایشوز یا میٹرز, ان کو ڈسکلوز نہ کیا جائے, اور اگر اس کو ڈسکس کرنا ہو تو اٹ از بیٹر کہ امپلائی کے ساتھ آپ 1-to-1 سٹنگ کریں گے تاکہ اس کی ٹریننگ بھی ہو جائے اور وہ میٹر جو ہے وہ کانفیڈینشیل بھی رہے, اور وہ پبلکلی آپ سب کے سامنے اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے ایز پر رولز ان دی پبلک سیکٹر آف پاکستان. Support of top management. Of course, top management support is really very important. جب آپ بات کرتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی کہ امپلائی کے سپورٹیو انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, ٹریننگز کی بات کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو آف کورس جو ریسورسز آپ کو چاہیے, ہیومن, فائنانشیل, فزیکل, انفارمیشن, تو یہ چاروں ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ ان چاروں ریسورسز کو آف کورس یو نیڈ ٹو گیٹ اپروولس. تو اپروولس ڈیفینیٹلی جو آپ کو پرمیشن چاہیے, یو نیڈ پرمیشن فرام دی ٹاپ مینجمنٹ. تو ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ از ریکوائرڈ. جب تک ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی اس وقت تک وی کین ناٹ ہیو سکسیسفل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایونٹس. سو ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ ہمیں چاہیے, ان کی انوالومنٹ چاہیے, ان کی کمٹمنٹ چاہیے ڈیفینیٹلی. سو اس طرح سے ہی ہم اپنے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو سیشنز ہیں, ایونٹس ہیں, ان کو ہم سکسیسفل کر سکتے ہیں. Another area is we need to tie training content to work. Very important. For successful training and development, this is really very important کہ ہم جو ٹریننگ کانٹینٹ ہے اس کو ورک رسپانسبلٹیز کے ساتھ ٹائی اپ کریں, کہ یہ نہ ہو کہ جو ٹریننگ آپ دے رہے ہیں اس کا تعلق آپ کی جاب رسپانسبلٹی کے ساتھ نہیں ہے.
اگر تو یہ کیس ہے کہ آپ کی ٹریننگ کانٹینٹ کا آپ کی جاب رسپانسبلٹیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو سب سے بڑا امپیکٹ کیا ہوگا کہ اس ٹریننگ کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی ویسٹیج میں چلے جائیں گے ریسورسز. آپ کی امپلائی موٹیویشن جو ہے وہ ڈکلائن ہو جائے گی. امپلائی یہ کہے گا کہ مجھے تو یہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں تھی تو یہ مجھے ارریلیونٹ ٹریننگ کیوں دی جا رہی ہے. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈز میں ڈسکس کیا تھا کہ وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ اسکل گیپ انالیسس اور ٹریننگ نیڈ انالیسس. تو ٹی این اے یا ایس جی اے کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہ ٹی این اے کریں, ہم اسکل گیپ انالیسس کریں اور اس کی مدد سے ہم فائنڈ آؤٹ کریں کہ ایکچوئل جاب رسپانسبلٹیز کیا ہیں, وہاں پہ ایکچوئل پرفارمنس میں اور ڈیزائرڈ پرفارمنس کے اندر جو گیپ ہے اس کی روٹ کازز کیا ہیں. ان روٹ کازز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جب ہم ٹریننگ کانٹینٹ ڈیولپ کریں گے ان گیپ کے روٹ کازز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد, سو ان دس وے آف کورس وی کین امپروو آور ریزلٹس. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. موسٹلی یہ دیکھا گیا جو ٹریننگز میں آبزرو کیا جاتا ہے کہ جو ٹرینر ہے وہ جس ایریا میں ایکسپرٹ ہوتا ہے, جس ٹاپک جو اس کو آتا ہے اس ٹاپک کے اوپر وہ اپنا ایک لیکچر بنا کے لے آتا ہے اور وہ ڈیلیور کر دیتا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے کیونکہ مے بی ڈیو ٹو ہز اور ہر ونڈرفل پریزنٹیشن اسکلس. لیکن جب آپ ایز اے کریٹیکل تھنکر اس کا جب آپ اس کو ریویو کریں گے, اس کو آپ کریٹیکلی دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ صرف ہم نے بیسٹ پریزنٹیشن سکلز کو نہیں دیکھنا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ٹریننگ ٹاپک ہے, جو ٹریننگ ایریا ہے یا ٹریننگ کانٹینٹ ہے, جو چیزیں اس ٹریننگ میں ڈسکس کی جا رہی ہیں کیا اس کا تعلق آپ کی جاب رسپانسبلٹیز کے ساتھ ہے یا نہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی آپ کی جاب رسپانسبلٹیز کے ساتھ اس کا جتنا زیادہ گہرا تعلق ہوگا, جتنا زیادہ وہ کلوز ہوگی آپ کی ٹریننگ کانٹینٹ اور آپ کی جاب رسپانسبلٹیز, ڈیفینیٹلی اتنی بہتر آپ کی ایفیشنسی ہوگی اور افیکٹونیس ہوگی. اینڈ فائنلی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از فار سکسیسفل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ in the public sector of Pakistan, we need to include everyone in the training process and development process. So including everyone in the process meaning that participation, we must ensure that کہ کسی بھی ٹریننگ کے اندر جو انوالومنٹ ہے پارٹیسپینٹس کی, لرنرز کی, ٹرینیز کی, اس کو انشور کیا جائے. کیونکہ جب تک آپ کی 100% امپلائی کی انوالومنٹ نہیں ہوگی, پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, لرننگ کم ہوگی. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ہم پارٹیسپیشن کو انشور کریں. اب امپلائیز کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں. یہاں پہ ایک کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ ان موسٹ آف دی ٹریننگ سیشنز جو ایکچوئل جو میں نے آبزرو کیا اور ایز اے ٹرینر جو میں دیکھتا ہوں کہ کسی بھی ٹریننگ سیشن میں فار ایگزامپل اگر 50 ٹرینیز بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے چند لوگ جو ہیں دے آر آسکنگ کوشچنس اور باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. Now this is a big issue in most of the trainings. So what is recommended here that you need to involve everyone in the process. You need to ensure that everybody participates in those training sessions. So how we can increase the participation rate? اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے the most important thing is we should know the root causes. کہ why people do not participate in trainings, why people do not ask questions. Like for example, if most of the time the major root cause is people feel ignorant. So they have a feeling, they have a negative perception or they underestimate themselves that کہ مجھے نہیں پتا, maybe people may make fun of me اگر میں نے کوشچن پوچھ لیا تو اس ڈر سے, اس خوف سے, یا مے بی کسی لینگویج بیریئر کی وجہ سے یا ایکسنٹ پرابلم کی وجہ سے وہ کوشچن نہیں پوچھ رہے. تو اس فیلنگز کو آپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ایز اے ٹرینر. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رول پلیز کرائیں, آپ گروپ ایکٹیویٹیز کرائیں, آپ کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرائیں جس کے اندر نارمل طریقے سے ایک ڈسکشنز کروائیں, اس میں بہت زیادہ ایکسپرٹیز کی ضرورت نہ ہو, بہت بیسک لیول پہ اگر آپ جا کے ٹریننگ کرواتے ہیں. سو دس وے وی کین انشور کہ زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے. اور جو میری یہاں پہ ذاتی آبزرویشن بھی ہے کہ جب ایسے لوگوں کو جو کہ کوشچن نہیں پوچھ رہے تھے
उन लोगों से जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि जी आप बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उन मोस्टली जो मोस्ट केसेस में जो रिस्पोंडेंट्स थे, जो ट्रेनीज थे, जब उन्होंने रिप्लाई किया तो आई वाज सो हैप्पी टू नो कि उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो परसेप्शन है, उनकी जो क्वेश्चंस हैं, दे वर सो वंडरफुल. सो फिर वहां पे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि एक नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन है, आप अपने आप को एक अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इस फीलिंग को, इस हेजिटेशन को ओवरकम करने की जरूरत है. तो जब इस तरह की आप एक्टिविटीज करवाएंगे, आप मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज को, तो डेफिनेटली तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस. और ऑफ कोर्स व्हेन यू पार्टिसिपेट, एवरीबॉडी, जब आप इंश्योर करते हैं कि एवरीबॉडी मस्ट पार्टिसिपेट and they must ask questions, and they are involved in question answer sessions and in dialogue sessions and in conversations. So what happens that the result is a wonderful, successful training and development event. Next human resource development function is organization development. Now organization development is a complex strategy intended to change the attitude, values and structure of organizations so that they can better adapt to new technologies, markets and challenges, according to Warren Bennis. So this is really very important. When you look at this definition, what comes in your mind? So basically organization development covers the entire process of an organization. So you're not only talking about the functions of an organization, you're also talking about the attitude and behavior and beliefs of the people who are working in that organization. So let us discuss the organization development process model. So this model is really very important and a very simple model. I want your complete attention here, please. Now there are different steps of this organization development process model. Step number 1 is managerial commitment to change. Now this is really very important. We must have a strong commitment of the top management towards change. So this is what is required. So when you want to bring in positive changes, when you want to apply that OD process model in an organization, you need to have the support of the top management. क्योंकि जब तक top management उसको support नहीं करेगी, you cannot bring those changes. So you need to have the commitment of the top management to change. And then step number 2 is broad problem identification. Of course you need to identify the broad problem area, like for example decline of student enrollment, कि आप कहते हैं कि student enrollment decline हो रही है यूनिवर्सिटी में. So this is a broad problem area. अब ये चीज़ तो आपको जाहिर बात है कि जो आपको फ़ी आ रही है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है स्टूडेंट की, वहाँ से आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है कि ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया क्या है, कि जी स्टूडेंट नंबर जो है, एनरोलमेंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन की तरफ जा रही है. इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलेंगे. स्टेप नंबर 3 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया और एरियाज. ना आपने ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, अब स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप एक वहां पे एक विद द हेल्प ऑफ डाटा कलेक्शन, आपने डाटा कलेक्शन की मदद से आपको पता चला. नाउ डाटा कलेक्शन की जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्राइमरी डाटा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनियर, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन वगैरह. एंड सेकेंडरी डाटा जो है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइक फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, बुक्स वगैरह से जो आपको डाटा ऑलरेडी जो अवेलेबल है, पब्लिश्ड है या आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो आपको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा आपने कलेक्ट किया और आपने प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करने की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड देन यू डू दैट डाटा एनालिसिस. Now data analysis के लिए different softwares हैं, like for example we have SPSS and some other softwares like this, जिसमें आप primary और secondary data को आप उसमें इन करते हैं और वो जो software है वो उसको analyze करके आपको result देता है. Then development of change strategies. Of course आप change strategies को आप develop कर रहे हैं क्योंकि आपका एक data आपने analyze किया है, analyze करने के बाद आपकी findings आई हैं
ان فائنڈنگز کے اکارڈنگلی یو آر موونگ ٹورڈ ڈیولپمنٹ آف چینج اسٹریٹجیز، کہ وہ کون سی چینج اسٹریٹجیز ہیں جو آپ نے لے کے آنی ہے. فار ایگزامپل کہ آپ کو جو ڈیٹا انالیسس سے یہ پتا چلا کہ مے بی آپ کی جو کسٹمر سروسز ہیں یا اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ ہے یا اسٹوڈنٹ سروسز ہیں اس میں پرابلم ہے. تو جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ کے اسٹوڈنٹ سروسز میں کوئی پرابلم ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چینج اسٹریٹجی لے کے آنی ہے کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ سروسز جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چینج اسٹریٹجیز ہیں جو آپ اپلائی کریں گے. تو دیر آر ڈفرنٹ چینج اسٹریٹجیز لائک فار ایگزامپل یو سینڈ یور امپلائیز فار ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. آپ ان کو اویئرنیس دیتے ہیں، آپ ان کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ دیتے ہیں، آپ ان کی اسکل انہانسمنٹ کرتے ہیں. یا امپلائی روٹیشن ہے کہ کچھ امپلائیز ہیں مے بی دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود دیئر پریزنٹ جاب اسائنمنٹس، تو آپ ان کو روٹیٹ کر دیتے ہیں. یا کچھ لوگ جو ہیں دے ڈونٹ ہیو دوز کمپیٹنسیز جو کہ وہاں پہ ریکوائرڈ ہے اسٹوڈنٹ سروسز ڈپارٹمنٹ میں. سو یو کین روٹیٹ اور یو کین چینج ڈفرنٹ پوزیشنز. تو یا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی مدد سے آپ اسکلز ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں. سو اس طرح کی چینج اسٹریٹجیز کو آپ ڈیولپ کریں گے اور ڈیولپ کرنے کے بعد آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ یو امپلیمنٹ دوز چینج اسٹریٹجیز، آپ اس پہ عمل کر دیتے ہیں اینڈ دین یو گو فار ایویلویشن کہ آپ ایک فیڈ بیک اس کا لیتے ہیں. جب آپ فیڈ بیک لیتے ہیں تو فیڈ بیک ٹیلز یو کہ اسٹوڈنٹ انرولمنٹ جو ہے وہ انکریز اس کا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. نا وہ انکریز ٹرینڈ کی طرف موو کر رہی ہے اگر اسٹوڈنٹ انرولمنٹ، اٹ مینس دیٹ کہ جو آپ نے چینج اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کی تھیں وہ کریکٹ تھیں. بٹ انفارچونیٹلی اگر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ انرولمنٹ جو ہے اٹ کیپس ڈکلائننگ، اٹ مینس دیٹ کہ آپ نے جو سارا آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ پروسیس ماڈل اپلائی کیا ہے وہاں کہیں نہ کہیں آپ نے مسٹیک کی ہے. مے بی کہ آپ نے براڈ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن میں کوئی ایرر کر دیا ہے یا اسپیسیفک پرابلم کو آپ نے صحیح طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، آپ کا ڈیٹا کلیکشن یا ڈیٹا انالیسس میں آپ نے کوئی غلطی کی ہے، یا مے بی جو آپ نے چینج اسٹریٹجی آپ لے کے آئے ہیں وہ اپروپریٹ نہیں ہے، وہ اس انالیسز اور ڈیٹا انالیسز اور فائنڈنگ کے اکارڈنگلی نہیں ہے جو آپ کا ڈیٹا آپ کو شو کر رہا ہے. تو میننگ دیٹ کہ کسی نہ کسی اسٹیپ پہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے، تو دیٹ کوڈ بی ون اور مور دین ون اسٹیپس جہاں پہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو دوبارہ سے پھر آپ کو کرنا پڑے گا یہ تمام اسٹیپس. سو ان دس وے یو کیپ آن ڈوئنگ اٹ. سو آف کورس so when you get the positive evaluation, you get the positive feedback, meaning that your OD process model is now working. Now we move on towards our conclusion. Okay, in our today's lecture we have talked about the organization development process model. It has different stages and we have discussed these stages one by one. We have given a few examples here. We have discussed those examples in depth. We have also talked about different procedures, how we can do that human source planning, and we have given examples from the public sector of Pakistan. I hope that all of you have understood today's lecture, and inshallah see you in our next lecture. Thank you very much.